मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बहू के लिए सास ससुर की खिदमत का हुक्म। अगर कोई खातून सास ससुर की खिदमत ना करे तो इस पर क्या ज़बरदस्ती की जा सकती है? उस्मान डेरा इस्माइल ख़ान से। इस पर मैंने दलाइल से पूरा एक क्लिप रिकॉर्ड करवाया है। इसमें दो इंतहाएँ हैं। बाज़ हज़रात तो ये कहते हैं औरत पर सास ससुर की खिदमत बिल्कुल लाजिमी नहीं है, और बाज़ हज़रात ने इसमें गुलूव किया, उसको बिल्कुल बांदी बना के रख देते हैं, घर में मासी बना के रख देते हैं। तो इसमें एतदाल की राह है। मैंने पूरा डिटेल से क्लिप रिकॉर्ड करवाया, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वो आ जाएगा। फिर भी मैं मुख्तसर दलाइल अभी दे देता हूँ। देखिए, मियाँ बीवी के जो अहकाम है ना, कुछ अहकाम तो ऐसे हैं जिनका कानून से ताल्लुक़ है। कानून का मतलब इस्लामी अदालत में आप उस केस को ले जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर शौहर पर हक़ है बीवी का कि वो शौहर उसको नान नफ़क़ा दे। अगर शौहर बीवी का ये वाजिब हक़ पूरा नहीं करता तो औरत अदालत में जा सकती है। यानी ये कानूनी राइट है। ये निकाह के तकाज़ों में से एक तकाज़ा है, निकाह के मुख्तज़ायात में से एक मुख्तज़ा है कि निकाह हुआ है तो आप पर माली ज़िम्मेदारियाँ मर्द पर आ गई हैं। इसी तरह औरत अगर शौहर को अपने करीब नहीं आने देती तो सख्त गुनहगार होगी। ये निकाह के एग्रीमेंट में दाखिल है कि मर्द उसके करीब जा सकता है। इसी तरह औलाद, दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे की मर्ज़ी के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकते, क्योंकि ये निकाह की बुनियाद में ये चीज़ दाखिल है कि निकाह हुआ इन्हीं वजूहात की वजह से, इन्हीं हिकमतों के हुसूल के लिए। लिहाजा शौहर भी बीवी की परमिशन के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकता, बीवी भी शौहर की परमिशन के बग़ैर औलाद नहीं रोक सकती। तो ये तो वो बेसिक हुकूक़ हैं जिनमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ अदालत में भी जा सकते हैं। और यानी ये यूँ कहा जा सकता है कि निकाह के जो जिन बेसिस पर निकाह हुआ है ना, उनमें ये चीज़ दाखिल है। अलबत्ता कुछ मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हुकूक़ ऐसे होते हैं जो निकाह से जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता, वो अखलाक़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर शौहर पर वाजिब नहीं है कि बीवी का इलाज कराए, इसलिए कि इलाज अपना आप पर वाजिब नहीं है। अगर आप बीमार हो जाते हैं, आपको बुखार है, पैनाडोल नहीं खाते, तो आपको मलामत तो की जाएगी, बुरा भला कहा जाएगा, लेकिन कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको। आप हो सकता है भाई पैनाडोल के बगैर ही बंदा ठीक हो जाए। तो जो इलाज आदमी का अपना वाजिब नहीं है तो बीवी का कहाँ से वाजिब होगा? लेकिन क्या इस बेस पे ये कह सकते हैं कि इलाज ना कराओ आप? एक आदमी बुखार में तड़प रहा है, सारी दुनिया कहेगी अबे भाई गोली खा, वो कह रहे नहीं पैसे नहीं खर्च, मैंने पैनाडोल का पत्ता नहीं ख़रीदना, तो उसको मलामत भी की जाएगी, उस पर सख्ती भी की जाएगी। इसी तरह किसी की बीवी बीमार है और मर्द उसका इलाज नहीं कर रहा, और मर्द ये कह के कानूनन मुझ पर वाजिब नहीं है कि मैं बीवी का इलाज करूँ, तो ये कानूनन की बात फ़ी नफ्सी ही बज़ाते ख़ुद तो दुरुस्त है, लेकिन महज इस बात पर मर्द को छोड़ नहीं दिया जाएगा। वो कहेंगे भाई वो बेचारी कहाँ जाएगी यार, वो जॉब थोड़ी करती है, तुम्हारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि तुम उसके इलाज कराओ, जैसे अपना कराते हो उसका भी कराओ। वो कहाँ जाएगी बेचारी? जो सलूक तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियों के साथ ससुराल में हो, वही दूसरे की बेटियों के साथ अपने घर में सलूक करो। इस तरह के ताने देंगे और फोर्स किया जाएगा इसको। तो ये अखलाकी ज़िम्मेदारियों की वजह से। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मोमिन नहीं है जो पेट भर के खाना खाए और पड़ोसी भूखा सोए। तो इसमें कितनी बड़ी वईद है। हालांकि पड़ोसी को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो अदालत जाके आपसे पैसे मांगे कि आज मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे पड़ोसी की ज़िम्मेदारी है कि मुझे खिलाए, और उसको चाहिए कि जो उसने अभी जो पाए पकाए हैं ना, एक प्लेट हमारे यहाँ भेज दे। तो कानूनन तो पड़ोसी को हक़ नहीं है, और कानूनन आप पर भी वाजिब नहीं है कि आप पड़ोसी का ख्याल करें, लेकिन अखलाक़न आप पर बहरहाल लाजिम है, ये अखलाकी ज़िम्मेदारी है। और मैं आज मिसाल दे देता हूँ। देखें, आप बस में जब बैठते हैं, W11 की कराची में बेहतरीन बस है, आप W11 में कराची में बैठे, अब सीट का किराया आपने दिया, सीट पे आप बैठे, कोई बूढ़ा आता है या बहुत ज़्यादा बूढ़ा भी नहीं है, आपसे उम्र में ज़्यादा है, या कोई टीचर है, तो अब कानूनन तो ये वाजिब नहीं है कि आप उसके लिए सीट खाली करें, इसलिए कि सीट आपने ली है, टिकट आपने ली है, किराया आपने दिया है, तो सीट तो आपकी बनती है। लेकिन अखलाकी तौर पर लोग आपको मलामत करेंगे, भाई ये तुम्हारा टीचर है यार, ये तुम्हारे से उम्र में ज़्यादा है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बैठे हुए और ये खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो आप पे लोग ताना भी देंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, और बिल्कुल कहना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह याद रखें, औरत पर सास ससुर की खिदमत वाजिब नहीं है। वाजिब ना होने का मतलब क्या है कि निकाह जो हुआ है ना, तो निकाह का जो बेसिक एग्रीमेंट हुआ है, वो बेसिक एग्रीमेंट ये है कि औरत अपने आप को बाउंड करेगी शौहर की खिदमत के लिए, यानी शौहर के घर में रहने के लिए, खिदमत के लिए भी नहीं, बल्कि शौहर के घर में रहेगी ताकि वो उसको औलाद दे और उसके बच्चों की परवरिश करे। और मर्द ने अपने आप को बाउंड किया कि इस दौरान उसकी सारी जिम्मेदारियां, माली खर्चे मर्द अपने कंधों पे उठाएगा। तो निकाह एग्रीमेंट इस चीज़ का नाम है। इसमें ना सास ससुर की खिदमत आती है, हत्ता कि शौहर की खिदमत भी इसमें दाखिल नहीं है। लेकिन
جب کاموں کی تقسیم ہوگی تو اخلاقی پابندیاں بہت سی مردوں پہ بھی آئیں گی، بہت سی خواتین پہ بھی آئیں گی، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بنایا کہ بھئی گھر کے کام مل جل کے کرنے ہیں۔ تو مل جل کے کرنے کا طریقہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ آپ گھر کے کام کریں گی، اور حضرت علی کو حکم دیا آپ گھر سے باہر کے کام کریں گے۔ تو اب یہی اصول چلا آ رہا ہے۔ بھئی اخلاقی ذمہ داری یہ ہے کہ اب گھر چلانا تو ہے نا، نکاح ہو گیا، اب چلانا کیسے؟ اخلاقی ذمہ داری ہے، بھائی مرد گھر کے باہر کے کام سنبھالے گا، عورت گھر کے اندر کے کام سنبھالے گی۔ تو اس میں مرد روٹی لا کے دے گا، آٹا خرید کے دے گا، گھر میں لے کر جائے گا، بیگم صاحبہ روٹی پکا کے میاں کو کھلائیں گی۔ تو دونوں ہی خدمت کر رہے ہیں ایک طرح سے ایک دوسرے کی۔ تو اسی طرح یاد رکھیں کہ ساس سسر ان کی قانونی طور پر تو عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان کی خدمت کرے، لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ کئی سارے حقوق ہیں ساس اور سسر کے جن کی بیس پر عورت پر دیانتاً یہ لازم ہے۔ دیانت کا مطلب اللہ اور بندے کا جو معاملہ ہے اس کو سامنے رکھیں گے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والدین کی خدمت کرے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمر میں زیادہ ہیں، جو بھی آپ سے عمر میں زیادہ ہوتا ہے تو شریعت آپ کو مکلف بناتی ہے کہ آپ اس کے خادم بن کے رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان کی آپ سے رشتہ داری ہے، تو جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو خاص طور پہ جو عمر میں بڑے ہوتے ہیں، ان کی ویسے ہی شریعت نے حکم دیا کہ ان کا خیال کرو آپ۔ تیسرا، وہ آپ کے ماں باپ کی طرح ہیں، کیونکہ مدر ان لا اور فادر ان لا، گورا بھی اس کو فادر ان لا کہتا ہے، مدر ان لا کہتا ہے، اور اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ اب وہ قانون میں اللہ نے آپ کو سسر کو آپ کا باپ بنا دیا اور ساس کو آپ کی ماں بنا دی۔ آپ کہہ سکتے ہیں پھر شوہر پر بھی واجب ہے کہ وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، بالکل لازم ہے وہ، جب ساس سسر اس کے گھر آتے ہیں تو اس پر بھی لازم ہے کہ ان کو چائے کا پوچھے، ان کو کھانے کا پوچھے، ان کی جو خدمت کر سکتا ہے وہ کرے وہ۔ تو اب عورت تو رہتی ہی ساس سسر کے ساتھ ہے، تو اگر ان کو ضرورت ہوگی تو اس پر اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ساس اور سسر کا خیال کرے وہ، کیونکہ گھر میں جب سب رہتے ہیں تو مل کے رہتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پکا کے کھائے گا وہ اپنا پکا، سب ایک دوسرے کی جو ہے نا خیال کرتے ہیں۔ تو چھوٹوں کا کام ہوتا ہے بڑوں کا خیال کرنا، جیسے اولاد ماں باپ کا خیال کرتی ہے تو بہویں جو ہیں وہ ساس سسر کا خیال کریں گے، بالکل یعنی کریں گی وہ، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے ان کی۔ تو اگر کوئی بہو ساس سسر کو پوچھتی نہیں ہے، بالکل خیال ہی نہیں کرتی، تو شوہر اس معاملے میں اپنی بیوی پہ سختی بھی کر سکتا ہے اور اس کو ملامت بھی کر سکتا ہے، بھئی تم کیا کر رہی ہو، میرے ماں باپ کا خیال کرو، ان کو ضرورت ہے۔ تو یہ بالکل عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن اس میں بعض جگہوں پر غلو بہت ہوتا ہے۔ غلو یہ ہوتا ہے کہ ساس جو ہے وہ بہو کو بالکل ریموٹ کنٹرول کی طرح چلانا شروع کر دیتی ہے، خود ہلنا ہی چھوڑ دیتی ہیں، تو یہ غلط ہے بھائی، خود بھی تو ہلیں، جو کام آپ سے نہیں ہو سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، چلو یار بہو سے کروا دیا وہ کام۔ اب کیا ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول کی طرح بس وہ بیٹھ گئی ہیں آرڈر چلانا، پھر اس میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ ایک خاتون کا فون آیا، میں روٹی پکاتی ہوں تو میری ساس وہ کیڑے نکالتی رہتی ہے بیٹھ کے، یہ روٹی کچی ہے تو یہ نہیں کہ محبت سے سمجھا دے بیٹا ایسے نہیں ایسے پکاؤ، تو اس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہیں۔ تو خدمت کرنا اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، گھر کے میں جو بھی گھر کے بڑے ہیں ان کی خدمت کرے، لیکن خدمت کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے۔ عورت پر اس کی جو ہے نا وہ اس کے آرام کا خیال نہ کرنا، اس پہ 18 آدمیوں کی روٹیاں پکا رہی ہیں بعض بہویں گھر کے اندر، دیور بھی سارے انہی کے کھاتے میں ڈالے ہوئے ہیں، اور ساس سسر بھی، ساس اگر جوان ہے بوڑھی نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ بھائی اپنے میاں کا جتنی خدمت خود کر سکتی ہے کر لے، بہو سے بھی تھوڑا بہت تعاون لے لے، بالکل ہی بیٹھ جانا۔ اور چلو بوڑھی عورت ہو نا تو ایک الگ بات ہے، اس کے تو حکام زیادہ سخت ہیں، جو بوڑھی عورتیں ہو گئی ہیں تو پھر تو ان کو یہی ہونا چاہیے بھائی اب آپ بیٹھیں، اب آپ نے ساری زندگی کھلایا پلایا، اب آپ بیٹھ کے کھائیں پئیں۔ تو غیرت مند آدمی یہی چاہتا ہے کہ بھائی اب اماں کو کھلانا پلانا ہے، بس اب اماں سے کام نہیں لینا، جو بوڑھی ہو گئی ہیں۔ تو یا اسی طرح بوڑھا باپ ہے تو بس بہو کی ذمہ داری ہے اخلاقی کہ اس کی خدمت کرے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ آج کل معاملہ افراط و تفریط کا چل رہا ہے، بہو اگر ہوشیار ہے وہ ساس کو لفٹ ہی نہیں کراتی، تھوڑی تیز ہے نا وہ تو لفٹ ہی نہیں کرائے گی، وہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، خدمت تو دور کی بات۔ اور اگر ساس غالب ہے، بہو بیچاری سیدھی سادھی مل گئی تو وہ بہو کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ایسا اس کے بوجھ ڈالتی ہیں کہ نفسیاتی پاگل ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کی قسم بہوؤں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، گھروں سے بھاگتے ہوئے ہسپتالوں میں ایڈمٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، پاگل کر دیتی ہیں تانے دے دے کے، تمیز سے بات ہی نہیں کرتی، بیٹے کے سامنے ایسے بن جاتی ہیں جیسے بالکل کچھ ہے ہی نہیں، اور ادھر اس کو ایسے تانے دیتی رہتی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں، سب کے کپڑے، اور نہ اس کو سونے کا بیچاری کو کوئی ٹائم دیا جاتا ہے، نہ اس کو جب دل چاہتا ہے ٹھڈے مار کے اٹھا دیا جاتا ہے، سو رہی ہے تو اٹھ جا بھائی چل بنا سب کے لیے چائے بنا۔ تو
بھائی کوئی عزت نفس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو اگر کسی میں کوئی بہو میں کوئی خامی ہے تو اس کو تمیز سے اعتدال سے سمجھایا جائے, تانوں والا وہ نہ ہو. لیکن اگر مسئلہ یہ ہے کہ مرد اگر یہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ یا میرے والد صاحب بہو پہ ظلم زیادتی کر رہے ہیں, ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے بیوی کے ساتھ آپ کی, تو پھر شرعاً پھر مرد پر لازم ہے کہ وہ بیوی کو الگ مکان لے کے دے, پھر وہ بیوی کو ساس سسر کے ساتھ نہیں رکھ سکتا. تو شرافت والا معاملہ, ادھر بھی اعتدال ہونا چاہیے ادھر بھی اعتدال. تو نہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیگم صاحبہ بیٹھ جائیں کہ میں نے ساس سسر, وہ پانی مانگ رہے ہیں آپ پانی نہیں پلا رہے ان کو. تو اب دیکھیں نا, گھر میں کوئی بوڑھا آدمی پانی مانگے تو پانی تو پلانا پڑتا ہے نا اس کو. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ اب یہ کہہ کہ میرے پر واجب نہیں ہے تو کتنی بری حرکت ہے. کوئی محلے کے امام صاحب آپ سے پانی منگوائیں اور آپ کہیں مجھ پر واجب نہیں ہے, تو بری حرکت ہے نا. تو ایسے ہی ساس یا سسر بہو سے پانی منگوائیں اور وہ کہیں مجھ پر واجب نہیں ہے, تو یہ بالکل جو ہے غلط بات ہے. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ساس سسر پر یعنی بہو پر یہ لازم ہے اخلاقی طور پر کہ وہ ساس سسر کی خدمت کرے, تو اولاد پر بھی واجب ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. بعض مرد غیرت میں آ کے سارا کام اپنی بیوی سے لیتے ہیں اپنی ماں کی خدمت کا, خود ہلنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. او بھائی آپ کا رشتہ تو زیادہ قریب ہے نا اپنی ماں سے. مثال کے طور پر ماں کے پاؤں دبانے ہیں تو بھائی بہو کے بجائے خود دباؤ نا. بہو کا رشتہ آپ کی ماں سے اتنا قریبی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے, تو آپ خود پاؤں دبا دو اپنے باپ کے اپنی. اور بہو سے باپ کے پاؤں دبوانا تو یعنی بیوی سے باپ کے پاؤں دبوانا تو اس لیے جائز نہیں ہے کہ سسر اور بہو کے درمیان کوئی بھی فزیکل یعنی جسمانی کوئی جو ہے نا اس طرح کا ریلیشن کہ آپ وہ براہ راست اس کے پاؤں دبا رہی ہے, تو بالکل جائز نہیں ہے اس زمانے میں, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. ان کو تو باڈی ایک دوسرے سے بالکل دور رکھنی ہے. لیکن جب بات آتی ہے پاؤں دبانے کی یا اس طرح کی, ماں پانی مانگتی ہے تو بیٹے کو چاہیے خود اٹھ کے پلائے, وہ اس میں زیادہ ثواب ہے. وہ آپ کی ماں پہلے ہے, اس کی بعد میں ہے. آپ کی حقیقی ماں ہے, اس کی مدر ان لا ہے. یہ آپ کے حقیقی والد ہیں, اس کے فادر ان لا ہیں. اس پہ تو غیرت کی وجہ سے سارا غصہ ڈالتے رہتے ہیں کہ تو یہ نہیں کرتی, تو یہ نہیں کرتی. خود کبھی اٹھ کے اپنی ماں کو پانی نہیں پلاتے, اس کے لیے کی خدمت کی کوشش نہیں کرتے. تو غیرت مند آدمی کو چاہیے جب وہ گھر میں ہو تو اپنے ماں باپ کی جسمانی خدمت حتی الامکان خود بڑھ چڑھ کے کرنے کی کوشش کرے, خود اس میں آگے. اس کا فائدہ یہ ہوگا جب آپ کی بیوی دیکھے گی نا کہ یہ اپنے ماں باپ کی اتنی قدر کرتا ہے اور ان کو اٹھ کے پانی بھی نہیں پینے دیتا خود سے, تو میرا میاں ایسا ہے, تو پھر وہ خود کرے گی. اس کو پتہ ہے بھائی میرا میاں ماں باپ کے بارے میں بڑا حساس ہے, تو اپنے میاں کو خوش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی خدمت کرے گی. لیکن عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں, خود تو ہلتا نہیں ہے, بیٹھا ہوا ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا موبائل فیس بک پہ لگا ہوا ہے, اور بیگم کو بولتے جا میرے ابا کو پانی پلا, چل میری اماں کے کپڑے دھو, کہ چل یہ کر وہ کر, خود ہلتا ہی نہیں ہے. تو اس کو پتہ ہے کہ یہ صرف آرڈر چلانے کے علاوہ اس کو اپنے ماں باپ کی اس کے دل میں قدر نہیں ہے, بس اس کو بیگم پہ روب جھاڑنا آتا ہے. تو جب عورت یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ باغی بنتی ہے. تو مرد کی بھی ذمہ داری ہے حتی الامکان جسمانی خدمت اپنے ماں باپ کی خود کرے. جو کام خود نہ کر سکے وہ پھر اپنی بیگم سے کہے, بیگم دیکھو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں, بڑے ہیں, ان کی عزت کرو گی مجھے خوشی ہوگی. اور غیرت مند آدمی تو چاہتا ہے, کہتا ہے کہ میری خدمت چھوڑ دو, بس میرے ماں باپ کی کر لو. اس میں اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور غیرت مند عورت پھر اسی کو فوکس کرتی ہے, بھائی میرا میاں اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے. ساس سسر تو ماں باپ کی طرح ہوتے ہیں, ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا, اس لیے ہو گیا کہ اللہ نے ان کو ایک بزرگ رشتہ بنا دیا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, اس میں اگر اعتدال والی رائے اختیار کی جائے تو انشاءاللہ جو گھروں میں فساد ہو رہا ہے نا وہ نہیں ہوگا. اس میں افراط و تفریط ہو رہا ہے, یا تو بالکل ہی نہیں کرتے یا بالکل بہو کو غلام بنا لیتے ہیں. یعنی یا تو بہو بالکل بھی خدمت نہیں کرتی, تمیز سے بات بھی نہیں کرتی ہے, یا ماں باپ بالکل ہی حاوی ہو جاتے ہیں. اعتدال بہت کم گھرانوں میں آپ کو ملے گا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.